बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अप्रैल के ये दिन जिसमें बहता दरिया और रवां नदियाँ और खुशगवार सब्ज़ा ज़िंदगी की भरपूर अलामत के तौर पर जाना जाता है, और इन अयाम की जो सुबह हैं उन पर शायरों ने ना जाने क्या क्या तख़य्युलात इस्तवार किए और कौन कौन से पैराए इख्तियार किए। यहाँ तक कि इकबाल भी पुकार उठे कि फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। लेकिन सच्ची बात है कि कोरोना की इस वबा ने बाहर के इन सारे तसव्वुरात को धुंधला दिया है और रवशें वीरान हैं, रास्ते सुनसान हैं, और ज़िंदगी की वो खुशगवार सुबहें और शामें जो हयात का सरनामा हुआ करती थीं उसमें अब वो रंग उस अंदाज़ में हमें नज़र नहीं आते। और फिर इससे भी बढ़कर ये बात है कि हमारे वो कारखाने और मिलें जिनसे निकलने वाला धुआं मज़दूर की रोज़गारी की अलामत हुआ करता था, उसके बंद होने से लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। इन हालात में मौलाना रूम और उससे आगे मौलाना सादी के जो हमें अफ़कार नज़र आते हैं कि जो इंसान है और इंसानियत है ये एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हैं जिस तरह एक जिस्म के साथ उसके आज़ा बंधे हुए होते हैं। और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो हुक्म इरशाद फरमाया था कि अल खल्क़ व यालुल्लाह, के सारी की सारी मखलूक जो है ये अल्लाह का कुंबा है। मिर्ज़ा गालिब के दबिस्तान में परवान चढ़ने वाले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसको खूब बनाया, संवारा और निखारा कि ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक़े दो सरा का, खलाइक से है जिसका रिश्ता वला का। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। और जोश मिली आबादी फिर इससे भी आगे बढ़े, उसने कहा कि ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफ़रत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटों से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। उसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ादार का, पाला हुआ है वो भी नसीम बहार का। इस वक्त सारी आलमी इंसानियत जिस करब में मुब्तला है उसमें दुनिया के तमाम मज़ाहिब और उनकी लीडरशिप उन्होंने अपनी यकीनन जबीन न्याज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रख दी है, इसलिए कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर ही में ईस्टर के हवाले से मुनाकिदा एक तकरीब में जिसमें तमाम मज़ाहिब के मजहबी पेशवा, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई सारे शामिल थे, उन्होंने एक दुआया तकरीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमत, उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश तलब की है। और इंसानियत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा काम है वो उनके लिए आसूदगी का सामान फराहम करना है, इसलिए कि दुनिया के अंदर वही कौमें, वही इदारे और वही इंसान बका के हामिल होते हैं जो इंसानियत के लिए साहिब खैर हों। और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतर है, जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श है। और ये महज इसको किसी ख़ास दीनी पैराए में देखना ये भी बेहतर है, लेकिन इसको पूरी इंसानियत के जलवा में लेके चलना ये बुनियादी फ़िक्र है दीन की और इस्लाम की। और अगर मैं ये बात करूं कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, आपने जो अल्फाज आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ में बयान फरमाकर आपकी ढारस बंधाई थी वो क्या थे कि इन्नका लतासिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम, कि या रसूलल्लाह आप तो गरीबों की गरीब परवरी करते हैं, आप हाजतमंदों की हाजत रवाई करते हैं, आप हमसायों के हुकूक अदा करते हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आपको अल्लाह हरगिज़ ज़ाया नहीं होने देगा। अगर मैं ये पूछूं कि तुलुए इस्लाम और ज़ुहूर क़ुदसी से क़ब्ल वो माहौल क्या था जिसमें नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की गरीब परवरी करते थे, लोगों की हाजतें पूरी करते थे, लोगों की मदद करते थे, तो अभी तो इस्लाम का उस वक्त तुलू भी नहीं हुआ था। और उस मरहले पर सैयदा खदीजतुल कुबरा के ये अल्फाज नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और सीरत और उसकी रोशनी
پھر ہمیں آج کے اس تناظر میں عطا کر رہی ہیں، اور اس سے ہمیں روشنی مل رہی ہے کہ جبکہ ہم ہر طرف ایک افراتفری، انتشار، افتراق، بھوک اور غربت اور دہشت اور وحشت کو دیکھ رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارے دین کی یہ ہمیں نصیحت ہے، یہ حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور علماء آج ہمیں بتائیں گے کہ جب مضارع پر منفی حکم کے لیے لن داخل ہو تو پھر اس میں کس قدر تاکید ہوتی ہے۔ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، اسکالر ہو سکتے ہو، لیکن نیکی کا وہ زینہ اور وہ مقام اس کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کسی غریب کی بھوک پر تمہارا دل نہ تڑپے، جب تک تم اس احساس کو اپنے اندر پیدا نہ کر سکو جس کے تحت تم کسی کی مدد کرنے کی اہلیت رکھتے ہو، استعداد رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس کی مدد نہ کرو۔ تو یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ اس کو پیدا کرنے کی آج اس لیے ضرورت ہے کہ آج جو انسانیت ہے وہ بلک رہی ہے اور ملتجی نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس حصار سے باہر نکالتے ہوئے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہمیں اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو بطور انسان اور بطور مسلمان ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور میں اس امر کو بھی یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب ایک قومی سطح کی مشاورت جو صدر پاکستان کی سربراہی میں منعقد ہوئی، اور اس ویڈیو لنک کانفرنس میں تمام صوبوں کے گورنرز اپنے علماء کے ساتھ موجود تھے، اور پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے گورنر وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نماز اور تراویح اور رمضان کی عبادات کے حوالے سے جو ایک متفقہ اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں بطور خاص صدر پاکستان نے اور تمام علماء نے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اور آنے والی رحمتوں بھری گھڑیوں میں انسانیت اور اپنے مسلمان بھائیوں اور دیگر برادری اور انسانی برادری اس کی خدمت کو بھی پیش نظر رکھیں اور اس جذبے کو اور زیادہ ان ایام میں ابھاریں۔ میں اس قومی اتفاق رائے پر بطور خاص وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ ایک اہم قومی، ملی اور دینی فریضہ تھا جو اس موقع پر ادا کیا، اور انہوں نے لیڈ لی اور قومی اتفاق رائے کو یقینی بنایا۔ اور جو میپ عطا کیا گیا، جو پالیسی عطا کی گئی جس کے تحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت ہر نمازی کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہو، اور جس کو اس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کو پیش نظر رکھنا ہمارے لیے انتہائی اہم بھی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ایام میں جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکائیں گے تو اپنی مناجات اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اس مرحلے پر ہم خطے اور اس قریے اور پوری عالمی انسانیت کے لیے رحمت کی امید اور طلب اور بھیک وہ بھی مانگیں گے، اور اپنے جو بھائی ہیں ان کی مدد اس کو بھی یقینی بنائیں گے۔ آج کا اسی حوالے سے ہمارا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے جو انہیں پاکیزہ کرے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر علمی شخصیات مفتی محمد فاروق القادری صاحب، پروفیسر عبد القدوس درانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرنے کے لیے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الجبار، سب سے زبردست جو شخص 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ رکھے گا اور ہر طرح کی آفات جو ہے اس سے بھی حفاظت عطا کرے گا۔ مفتی صاحب آج کا موضوع اور پھر تناظر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ابتدائی گفتگو عطا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک جامع دین ہے جس میں انسانیت کے ہر پہلو کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں پورا ضابطہ اور اصول موجود ہے۔ انسانیت کسی بھی حوالے سے رہنمائی چاہے تو وہ تمام کی تمام رہنمائی قرآن و سنت کے اندر بھرپور انداز میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وبائی امراض ہوں، آج بھی دنیا نے اسلام کی صداقت کو تسلیم کیا،
کہ اسلام نے 14.25 صدیاں قبل جو نظام امراض کے وقت احتیاط کا دیا، آج دنیا باوجود اس کے کہ جدت کی اور ٹیکنالوجی کی انتہا پر ہے، اس کے باوجود اسلام کے اس نظام احتیاط سے آگے نہیں بڑھ واہ واہ واہ. اور آپ کی بات ابھی مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کی بات جو ہے اس کو بڑھاؤں کہ چائنا نے ریویو کیا ہے ان اجناس اور خوراک اور غذاؤں پر کہ جو الہامی ہدایات کے برعکس جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور جس کے سبب یہ سارا کرونا اور یہ وبا جو ہے جس میں وہ چمگادڑ، سانپ، کچھوے نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں. اور انہوں نے یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا کہ جنہوں نے پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا، آج وہ بھی اس کی طرف راغب ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں. بالخصوص دو چیزیں آفتاب عالم تاب کی طرح روشن اور ظاہر ہوئی ہیں اسلام کی صداقت کی. ایک اسلام کا نظام حلال و حرام، سبحان اللہ، اور دوسرا اسلام کا تصور پاکیزگی و طہارت. سبحان اللہ. اور دنیا آج پلٹ کر اس طرف آئی ہے اور سوچنے پر مجبور ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. یہ ضابطہ اور یہ نظام ہمیں اسلام سے لینا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح آج جو حالات ہیں لوگوں کی، خصوصاً بھوک اور افلاس اور قحط کی جو کیفیت بڑھ چکی ہے پوری دنیا کے اندر، اس وقت جو سسٹم اسلام نے وضع کیا ہے لوگوں کو ان کا حق دینے کا زکوٰۃ کی صورت میں، ایسا بھرپور نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں. کوئی اپنی مرضی سے کوئی زیادہ دے گا، کوئی تھوڑا دے گا، کوئی دے گا ہی نہیں. جس کی مرضی وہ چیریٹی کرے نہ کرے. لیکن اسلام نے ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی صورت میں محتاج کا، ضرورت مند کا حق مقرر کر دیا ہے. یہ جو حق مقرر کرنا ہے یہ سوسائٹی کے غریب لوگوں کی اعانت اور امداد بھی ہے، اور صرف اس طرح کے ہنگامی حالات میں ہی نہیں بلکہ ہر دور کے اندر محتاجوں اور غریبوں کی مدد ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے کے خوشحال افراد کی طرح ایک بہترین زندگی بسر کر سکیں. اور قرآن مجید میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ قرآن مجید کے 32 مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے. سبحان اللہ. اسی سے اندازہ لگا دیجئے کہ اسلام کے اندر اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے. نہ صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے بلکہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر جو خاص طور پر دردناک عذاب ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی سورہ توبہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقوها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کا حق جو اس میں سے حق مقرر ہے وہ اللہ کی راہ میں ادا نہیں کرتے، تو اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. اور اس سے اگلی آیت میں یہ تک فرما دیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے چاندی اور اس مال کو اس شخص کی پیشانی پر، اس کی کروٹ پر اور ان کی پشتوں پر اس کو لگایا جائے گا، داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے اور تم اس کا حق غرباء اور مساکین تک ادا نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کے طرز سے، اسلوب سے لوگوں کو ابھارا گیا کہ تم مال میں سے جو غرباء کا حق ہے وہ ادا کرو، نہیں تو تمہیں اتنی سخت سزا کھانی پڑے گی. اچھا، یہ مفتی صاحب بڑی اہم بات ہے کہ مال میں سے جو غرباء کا حق ہے. میں پروفیسر صاحب سے جاننا چاہوں گا، حق تو ایک ہے آپشن، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ڈہا دے دیا، جی چاہا تو دے دیا اور جی چاہا تو نہ دیا. ایک ہے حق، اور حق جب تک کسی حقدار تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. یہ حق جو ہے محنت تو میں نے کی ہے اور حق اس میں کسی اور کا بھی پیدا ہو گیا ہے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحب.
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ زکوٰۃ محض استحبابی عمل نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اور جتنا جی چاہے خرچ کر لے، جی چاہے تو نہ کرے، بلکہ یہ صاحب نصاب افراد جو ایک مخصوص حد تک مالی وسعت و فرصت رکھتے ہیں، جس کا شریعت نے تفصیلی بیان کیا اور آگے آپ کے سوال کی شکل میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا، تو وہ لیول اور سطح رکھنے والے جو مالدار لوگ ہیں ان پر شریعت نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا دینا واجب فرمایا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کی طرف محترم مفتی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں بھی اشارہ کیا کہ اس مال کا حق نہ دینے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے جلال کا اظہار کیا کہ انہیں جہنم کا ایندھن بتایا، اور وہ لوگ جو اپنی طبیعت کے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتے، تو انہیں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو بخل کی وجہ سے مال کو خرچ نہیں کرتے اور اکٹھا کر کے رکھتے ہیں وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ بدترین ہے ان کے لیے۔ اب جو دوسرا پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ حق ہے غریب آدمی کا، مسکین کا، فقیر کا، ہم تو اس کو بخشش سمجھتے ہیں نا، ہم تو اس کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر یہ حق ہے، اور حق وہ ہے کہ جسے اگر نہ لوٹایا جائے تو بزور طاقت اسے لے لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز اور زکوٰۃ میں انکار کریں گے، نماز کو مانیں گے اور کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، میں ان کے خلاف تلوار سے جہاد کروں گا۔ یہ ریاستی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کا حق تو ہے ہی ہے، مگر اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ یہ غریب آدمی کا بھی حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر زکوٰۃ حق کے اللہ کے ساتھ چونکہ بندے کا بھی حق ہے، تو بندے کے حق کو تحفظ دینے کے لیے جو ریاست اسلامی ہے اسے پابند کیا گیا کہ چونکہ یہ بندوں کا حق ہے، لہٰذا تم غریب کے ساتھ کھڑے ہو اور امراء سے مال لے کر جو ان کے اوپر ڈیو شریعت نے واجب کیا ہے اسے غرباء تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک تو آج کل زکوٰۃ کو نجی مسئلہ سمجھ لیا گیا ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن اگر روح اسلام کو دیکھا جائے اور روح شریعت کو دیکھا جائے تو یہ نجی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ریاستی معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریاستی معاملہ بھی ہے اور سوسائٹی کا معاملہ بھی ہے۔ سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے اور اس فکر کو فروغ دینا چاہیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو محراب و منبر کا کردار ہے حضرت وہ بہت بنیادی، اور بالخصوص میں آج چاہوں گا کہ جو موجودہ تناظر ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے از خود بالخصوص ہم نے رمضان کا تعین کیا ہوا ہے، اور اب تو رمضان ظاہر ایک ہفتے میں اس کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہیں، اور ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب یہ بھی یہاں رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ضرورت اگر میری سوسائٹی کو آج ہے اس کی، تو میں 15 دن انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ جب ایک نیکی 10 میں اور پھر 70 میں ہوگی، تو کیا اس طرح کا پیکیج آج نہیں کوئی ہمیں آپ دے سکتے کہ میں اگر یا کوئی آدمی ضرورت مند تک آج اپنی زکوٰۃ لے کر پہنچے تو شاید اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کس حد تک قبولیت کے درجے تک پہنچے؟ یہ پیکیج آلریڈی شریعت مطہرہ نے دیا ہوا ہے، اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ کسی شخص کے مال پر سال گزر جائے اور وہ مال ایک مخصوص حد تک پہنچا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب فرض ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے تو شریعت کے احکام کی حکمت پر قربان کہ شریعت نے یہ سہولت پہلے ہی دے دی کہ آپ پیشگی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ ممکن ہے کہ محتاج کو، ضرورت مند کو، مفلس کو ضرورت پہلے ضرورت آج ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں سال گزرنے کا یا 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد کا،
اور اس میں ہم یہ سوچیں کہ زکوٰۃ میں رمضان میں چونکہ ایک عمل جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرائض کے برابر، تو چونکہ میں 70 فرائض کا ثواب لینا چاہتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی سے، تو اس لیے میں رمضان تک مؤخر کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے بندے تڑپ رہے ہیں بھوک سے اور وہ دیکھ رہے ہیں مالدار لوگوں کی طرف، تو اس وقت آپ کا دینا آپ کی نیت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ رمضان سے بھی زیادہ آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ بڑا قادر و قیوم ہے، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات جو پہلے ایک بات چل رہی تھی اس کے ساتھ ملا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں تمہیں عذاب ادنا دے گا تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو اور پلٹو۔ تو عذاب ادنا کی آپ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عذاب ادنا کیا ہے؟ الاسقام، وہ بیماریاں ہیں، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بیماریاں ایسی دے دے گا جو تمہیں اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرے گی، تکلیفیں ہیں، زلزلے ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات اور بلیات ہی آئیں گی۔ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب میں الطہور والزکوٰۃ، اللہ اکبر۔ ایک تمہیں اسلام کے نظام طہارت کو اس وقت پوری گرفت کے ساتھ پکڑنا ہوگا، سبحان اللہ، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں آج جتنا ہم پہلے سستی کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا نہ دھویا مرضی، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج ہر آدمی کرونا کے ڈر سے، مسلمانوں میں بھی جو سستی کرتے تھے وہ بھی اس پر بھرپور طریقے سے عمل کر رہے ہیں، بلکہ اب تو سارا دن اور کام ہی نہیں ہوگا، کام ہی نہیں ہے، اب تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہی اگر آپ اپنی زندگی میں سنت رسول سمجھ کر لے آئیں، اجر بھی، ثواب بھی، برکات بھی۔ تو ایک آپ نے فرمایا الطہور، اور دوسرا فرمایا اس وبا سے نکلنے کا راستہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے نکلنے کا راستہ زکوٰۃ بتایا تاکہ اس وبا سے متاثرین جو ہیں، جن پر بھوک مسلط ہو گئی، تکلیف مسلط ہو گئی، ان کی امداد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسی راہ پیدا کرے گا کہ تم اس کرائسس سے باہر نکل آؤ۔ وہ ہر دور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آشکارا صداقت رسول کی۔ مفتی صاحب نے جو آج بات کہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کے حالات پر نازل ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، اسلام کا جو نظام ہے نظافت اور طہارت، اور اسلام نے نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کو نصف دین قرار دیا اور نصف ایمان قرار دیا، اس کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ابتدا میں جو بات مفتی صاحب نے کی وہ بہت اہم ہے کہ آج ساری دنیا ریویو کر رہی ہے، اور وہ خطے جہاں پر اللہ کے عطا کردہ احکام کی روشنی کے برعکس غذاؤں کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر کرونا کے حملے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک مدافعتی نظام رکھا ہے، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، جو از خود ایک نظام کے تحت حملہ آور ہونے والے مختلف وائرسز کو روکتا ہے، اس نظام میں بھی وہ سسٹم اس شخص کے اندر زیادہ مضبوط اور مؤثر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں ان غذاؤں کو اپنے جسم کا حصہ بناتا ہے جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور میں دوبارہ دہراؤں کہ کرونا کا جو حملہ ہے وہ شراب پینے والے پر، سور کھانے والے پر، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، اس پر اس کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ تو اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے ہمارے جو جسم کے مطابق ہماری غذاؤں کا تعین کیا ہے اس کو اپنانا، یہ دین کی بھی ضرورت ہے، فطرت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے جسم کی اور ہماری روح کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جس قدر جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط کیے جانے کی ضرورت ہے، اسی قدر ہمارا جو اسپرچول امیونٹی سسٹم ہے، جو روحانی مدافعتی نظام ہے، اس کو بھی مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہماری بہن مسز حمید لاہور سے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی بہن، آپ کو خوش آمدید۔ جی
جی، آپ کے پروگرام کی تعارف سے میں ایک بہت ہی مشکل سچویشن میں ایک ویڈو ہوں اور جاب کرتی رہی ہوں. ایک ہی بیٹا ہے, ایک گھر ہے الحمدللہ, ایک پورشن رینٹ پہ دیا ہوا ہے, اور جو رینٹ ہے, میرا بیٹا میرڈ ہے, اس کے بچے ہیں, وہ 2 مہینے سے گھر میں ہے, اسمیٹک ہے, تو وہ رینٹ جو ہے اس سے اس کا گھر چل رہا تھا. الحمدللہ میں ہر سال زکوٰۃ بھی دیتی تھی, بیٹا بھی دیتا تھا. لیکن اب جیسا کہ حکومت, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ رینٹ نہیں لیں گے, تو اس سلسلے میں مجھے بتائیں کہ اب اس سال میں اپنے جو زکوٰۃ دیتی تھی. جی, یہ ایک ظاہر غیر معمولی حالات ہیں, اور غیر معمولی حالات میں ظاہر مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں, اور حکومت اور ریاست جو ہے اس نے ایک اجتماعی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایک فیصلہ کیا ہے. بہرحال مفتی صاحب سے ہم یہ جواب بھی لیں گے کہ رینٹ جو ہے وہ آتا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ دی جاتی تھی, گورنمنٹ نے رینٹ کو مؤخر کیا ہے, تو ایسی صورت میں ہماری بہن کہتی ہیں کہ ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے. امجد صاحب ہیں چیچا وطنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کو خوش آمدید. جی, آپ سب کو اور پورے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, سوال ہے کوئی تو فرمائیے. جی سر, میں نے 1-2 سوال کرنے تھے, اور ایک اگر کہیں ٹائم ہے تو میں اپنا تجربہ بتانا تھا. میں پہلے ملازم تھا جناب. جس شاپ پہ میں ملازم تھا ان کی میں نے زکوٰۃ کا حساب کرتا تھا. سارا سال وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تھے حساب کیا کہ نہیں. یکم رمضان کو انہوں نے پوچھنا بھی حساب کیا ہے, یکم رمضان کو میں نے حساب کر کے بتا دینا جتنی زکوٰۃ ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے, ماہ رمضان میں اتنے پیسے جو زکوٰۃ دیتے تھے ڈبل مل جاتے تھے. واہ. اب ماشاءاللہ 12-13 سال سے میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں, اور میرا الحمدللہ میں نے لاکھوں روپے اب زکوٰۃ خود دیتا ہوں. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس سے اتنا نفع آتا ہے. واہ, سبحان اللہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو اللہ ہمارے قرآن کے احکام ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں, اس میں بھی یہی ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ پھر اس میں نمو اور اس کی جو افزائش ہے وہ دوسرے مال کی نسبت اس کا پھر موازنہ ہی نہیں کوئی. بہرحال مفتی صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, یاسمین صاحبہ. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی بہن, خوش آمدید آپ کو. جی جی ڈاکٹر صاحب, میرا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ 3 سال سے نا حج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. جی, تو کیا ان پیسوں کو پھر جب ہمارا حج پہ قرآن اندازی پہ نام نہیں نکلتا تو ہم پھر اس پیسوں کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں نا؟ جی. تو کیا آیا ان پیسوں پہ بھی ہمیں ہر سال زکوٰۃ دینی چاہیے تھی؟ حج کے لیے مختص پیسے جو ہیں ان پر اگر قرآن اندازی میں نام نہ نکلے تو اس پر زکوٰۃ کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی ہے, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. یا ناظرین, یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر مزید بات کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہے اور خدمت اس کی مخلوق کی. آپ کہتے ہیں کہ عبادت کا تو پتہ نہیں کہ وہ کب پایا قبول کو پہنچتی ہے نہیں, لیکن یہ خدمت ایک ایسی چیز ہے یہ کبھی رائگاں نہیں جاتی. اور مولانا روم نے بھی کہا تھا, اور اسی مشرب کو ہمارے صوفیہ اور ہماری خانقاہوں نے اپنائی رکھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست. اور آج کا ہمارا موضوع جس کے بارے میں قرآن پاک نے حکم فرمایا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم, یعنی ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے. اور یہ عظیم انقلابی فکر ہے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم دین نے دنیا کو عطا کی کہ محنت کوئی کرے, منافع اس میں سے کوئی کمائے, انویسٹمنٹ کوئی کرے, اپنی بزنس امپائر کوئی کھڑی کرے, لیکن جب وہ اس کے ہاتھ میں اس کا سرمایہ اور اس کی آمدن اور اس کی انکم آئے تو پھر اس میں سے ایک خاص شرح کے ساتھ وہ محروم اور سائل اور غریب لوگوں کا حق نکالے. اور حق کے بارے میں یہ ہے کہ دیتے ہوئے یہ احساس پیدا نہ ہو کہ یہ میں کسی پر مہربانی کر رہا ہوں, بلکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ جس نے تیرے لیے یہ امکان پیدا کر دیا کہ تو اپنے اس ذمے فرض کو بطریق آسن بجاوری کے اہل ہو گیا. اور اسی پر ہمارے شیخ رکن الدین سمدانی اور عزیز علی رامیتنی یہ ہم اثر تھے
शेख रुकनुद्दीन समनानी ने लेटर लिखा, ख़त लिखा शेख अजीज़ अली रामेतनी को कि लोगों की खिदमत तुम भी करते हो और मैं भी करता हूँ, और मैं तकल्लुफ़ करता हूँ, उनके आगे दस्तरखान आरास्ता करता हूँ, उनमें अनवा व अक़साम के लोगों के आगे खाने रखता हूँ, लेकिन लोग तलब और चाहत तेरी ज़्यादा करते हैं। तो आपने जो बात कही वो आज मैं अपने नाज़रीन की नज़र करता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखो, लोगों पर एहसान धरकर खिदमत करना ये तो हर कोई करता है, कोशिश ये करो कि लोगों की खिदमत उनका एहसान मंद होकर करो, कि लोगों को उनके कदमों के नीचे अपनी पलकें बिछाओ और आने वाले की इज़्ज़त और तौक़ीर उसको पेश नज़र रखो। और नाज़रीन, आज के जो हालात हैं उसमें बिलख़ुसूस मैं चाहूँगा कि आप, एक तो वो तबका है जो अपनी इज़्ज़त खुदी और ख़ुददारी को पामाल करते हुए अपना दस्ते तलब तुम्हारे आगे दराज कर देता है, लेकिन एक सफ़ेद पोश तबका वो भी है जो अपने आप को इस मरहले में दाखिल नहीं करता। उनके घर तक पहुँचना, अगर मैं यहाँ अहले बैत अतहार और खानवाद रसूल के वो वाक़यात आपके सामने पेश करना चाहूँ कि जब कोई साइल उनकी खिदमत में आया तो आपने उसको नवाजा और साथ रोए। लोगों ने पूछा कि आपने उसकी भरपूर खिदमत की, रोए किस लिए? आपने फरमाया, रोया इसलिए हूँ कि उसको सवाल की ज़हमत करते हुए मेरे दर तक आना पड़ा, मैं ख़ुद उसके घर तक क्यों ना पहुँचा। ये स्पिरिट और ये जज्बा जो है इसको आज अपनाने की ज़रूरत है। ब्रेक से कबल मुफ्ती साहब, हमारी बहन ने पूछा कि रेंट आता था और रेंट से ज़कात भी हम देते थे, लेकिन मौजूदा जो हंगामी हालात है उसमें रेंट मौखर है, तो ऐसी सूरत में अगर रेंट के अलावा उनके पास ज़कात की फ़र्ज़ियत का माल मौजूद है, साहिब निसाब हैं वो, तो फिर तो उन पर ज़कात जो पैसे पड़े हुए हैं, जो दौलत है, उसी में से देना फ़र्ज़ होगा। रेंट आए ना आए इसका कोई एतबार नहीं है। और अगर उन पर फ़र्ज़ नहीं है, रेंट आता था तो खुशी से देते थे और इसी में गुजारा करते हैं, फिर तो उन पर फ़र्ज़ ही नहीं, उन्हें परेशानी नहीं लेनी चाहिए। और हमारी एक बहन ने ये पूछा है कि हज के पैसे रखे हुए हैं, कुरान अंदाज़ी के लिए एप्लीकेशन देते हैं लेकिन नाम नहीं निकलता, वो पैसे हमने महफूज रखे हुए हैं हज की नीयत से। अगर वही पैसे हैं और उनके अलावा इतने पैसे नहीं हैं जो उनके साहिब निसाब होने का एतबार करें, तो फिर तो जब तक वो पैसे वापस आ नहीं जाते और उस पर पूरा साल नहीं गुज़रा हुआ, तो फिर तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अगर वो पैसे आ जाते हैं और उस पर उनका साल गुज़र चुका है, कुछ अरसा, कुछ मज़ीद गुज़रेगा, साल गुज़रता है तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर उनके पास उनके अलावा भी इतने पैसे मौजूद हैं, इतना कुछ है जो निसाब को पहुंचता है, तो उस ज़कात देंगे। और वो जो हज के लिए पैसे पड़े हुए हैं उसकी ज़कात तब देंगे जब वो पैसे आ जाएंगे। जब तक वहाँ जमा है उस वक्त तक इनसे मौखर रहे। प्रोफेसर साहब, जो मसारफ़ ज़कात हैं, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन, ये कुरान ने बड़ी तफसील से बयान किए हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत इख्तिसार के साथ आप हमारे नाज़रीन को ये मसारिफ़ जो हैं इनसे आगाही अता फरमा दें। मसारिफ़ ज़कात का मामला अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने उसे लोगों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने वो 8 जो मसरफ़ हैं जहाँ पर ज़कात ख़र्च की जा सकती है उनका ख़ुद तयन फरमा दिया। इरशाद फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, कि ये जो सदक़ात वाजिबा हैं इनके हक़दारों में सबसे पहला हक़ फ़ुक़रा का है, दूसरा हक़ मसाकीन का है। फ़ुक़रा और मसाकीन में कुछ फ़र्क किया गया और फ़कीर उसको कहा गया कि जो साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास कुछ है मगर उसकी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है, और मिस्कीन उसे कहा गया कि जिसके पास बहुत कम है, हैंड टू माउथ रहता है, सुबह का है तो शाम का नहीं, शाम का है तो सुबह का नहीं है। तीसरा जो मसरफ़ है ज़कात का, वल आमिलीन अलैहा, ज़कात जब बतौर सिस्टम के कलेक्ट की जाती है तो जो कलेक्टर होते हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी ज़कात के अंदर से अदा की जा सकती हैं। जो चौथी मद बयान की गई, वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, वो लोग जिनकी दिलजोई मकसूद है। अब इससे अवाइल इस्लाम के अंदर तो कुफ़ार के सरदार
جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا تھا ان کے اوپر زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جاتا تھا۔ اب اس کے اوپر رائے میں اختلاف اب موجود ہے کہ کیا آج بھی خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام مستغنی ہے اس طرح کے لوگوں سے کہ انہیں مال دے کر اسلام کی حمایت پر قائل کیا جائے، لہٰذا اب یہ کفار کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا۔ چوتھی اس کی جو مد ہے وہ پھر رکاب ہے، یعنی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ جس زمانے میں غلامی تھی اس وقت غلاموں کو آزاد کروانا، جو مکاتبت کر لیتے تھے اپنے آقاؤں سے، ان کو پیسے دینا تاکہ وہ اپنے مالک سے آزادی حاصل کر لیں۔ اور آج کے دور میں بھی اس کی کوئی صورت ہے؟ آج کے دور کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو قیدی ہیں یا غیر مسلم حکومتوں کی قید کے اندر ہیں اور ان کو جرمانوں کی مد کے اندر اتنی رقم ہے کہ وہ آزاد نہیں ہو پا رہے۔ اس کی کوئی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی جو بالکل قرضے میں جکڑا جا چکا ہے، ایک وہ بھی تو کسی نہ کسی طرح کسی غلامی کی صورت میں اصل میں مقروض کے لیے آگے ایک اور لفظ ہے، والغارمین، واہ، وہ اسپیشلی قرض داروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا کوئی کسی جگہ پر قرض کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہے تو اس سے قرض کے بوجھ سے رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یہ ایک بڑا مطلق لفظ ہے مگر اس کے اطلاق میں جو مشہور باتیں ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مصروف ہیں، ان مجاہدین کے لیے جو ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا، اور دوسرا اس کا اطلاق کیا گیا ہے طلباء پر، وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے اندر مصروف ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمی جو ضروریات ہیں، اس کا بھی اگر وہ اپنے ذاتی ذرائع سے انتظام نہیں کر سکتے تو معاشرہ، چونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ پورا معاشرہ اٹھاتا ہے، تو معاشرہ مال زکوٰۃ میں سے ان کی جو علمی کفالت ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگلی جو مد ہے وابن السبیل کے، کہا گیا کہ جو مسافر لوگ ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر صاحب حیثیت بھی تھا لیکن سفر کے اندر کچھ حالات ایسے اس کے ساتھ پیش آ گئے کہ جس کی بنا پر وہ لوگوں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہے، تو اگر اس کو زکوٰۃ دے کر اس حال کے اندر پریشانی سے نکالا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اللہ پاک میں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے فرض ہے۔ سبحان اللہ، واللہ علیم حکیم، اللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، نہایت دانائی والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر اس مال کو خرچ کرنا۔ مفتی صاحب، میں ایک تو یہ بھی چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنی رائے بھی دیں، کمنٹ بھی کریں، مزید کچھ اضافہ کرنا چاہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اما السائل فلا تنہر، کہ آپ کے پاس سائل آیا، اور یہاں تک بھی سنا ہے کہ خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی آئے۔ اب اس کے حوالے سے ہماری مختلف توجیحات ہوتی ہیں کہ جی اس کے کپڑے دیکھیں، یہ پیشہ ور ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے گداگری کو بطور انسٹیٹیوشن کنڈیم کیا ہے، لیکن اگر کوئی سائل بن کر اپنی خودی کو پامال کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کے پیش نظر تم تک پہنچ ہی جائے یا پہنچے، تو پھر اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ابتدا میں آپ نے گفتگو میں بھی فرمایا، ظاہر ہے اس کی ابھی آپ شرح کریں گے کہ مال کو پیشانی پر، پشت پر جو داغنے کا عمل قیامت کے روز ہوگا، اس کا سبب اور توجیہ کیا ہوگی، اور آنے والے سائل کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام نے جو نظام زکوٰۃ اور نظام صدقات بنایا ہے، اس میں اس بات کو بطور خاص ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ضرورت مند اور مستحق تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ جو محنت سے اتراتے ہیں وہ گداگری کو پیشہ بنا کر ضرورت مندوں کا حق مارتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دوسرے ضرورت مندوں کا حق مار رہے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض گداگر ایک اچھے خاصے صاحب استطاعت شخص کی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات میں ایک امیر کبیر، بس ان کا پیشہ یہ ہے اور ایک اپنا نیٹ ورک انہوں نے بنا لیا ہے جس کے تحت وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس لیے مستحق تک پہنچانا اسلام نے اس مستحق کی پوری چھان بین کرنے کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ تم یہ تسلی کر لو جسے دے رہا ہوں وہ مستحق ہے۔ اس میں کسی کا ریفرنس یوز ہو سکتا ہے یا آپ ذاتی طور پر معلومات لے سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً مستحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے
جو مستحق آپ کی در پر آ گیا یا آپ کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو اس کو نہ جھڑکو، اس کی عزت نفس کو پامال نہ کرو، اس کو پورے وقار کے ساتھ اس کا حق دو۔ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ اس شخص کا احسان ہے جو آپ کی زکوٰۃ لے کے آپ کی فرض کی ادائیگی کا سبب بن رہا ہے۔ اگر وہ لینے والا نہ ہوتا تو آپ یہ فرض کیسے ادا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز کی طرح، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، کیسے ادا کرتے؟ چاہوں گا کہ آپ آج کے جو حالات ہیں موجودہ، جس میں انسانیت ایک کرب میں ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک زکوٰۃ ہے اور اس کے ساتھ صدقات، اور صدقات کے حوالے سے اسلام اور دین جو ہے وہ کس طرح تلقین کرتا ہے، اس پر بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ دو کالر ہیں، ان کی بات بھی سن لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ناصر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر، قبلہ کرے۔ مسلم مہمانوں سے میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ زکوٰۃ حق ہے غریب آدمی کا، مسکین آدمی کا، جو مطلب اتنے استطاعت نہیں رکھتے، یہ ان کا حق ہے۔ دوسری تھوڑی سی بات یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو صدقہ ہوتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقے کے پیسے انسانوں کو دیتے ہیں، کیا یہ انسانوں کو پیسے صدقے کے دیے جا سکتے ہیں یا اس کو کسی اور طریقے سے مطلب اس بلا کو ٹالا جا سکتا ہے؟ جی صدقہ جو ہے یہ کیا عام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب ایک تو یہ سوال ہے، اور ایک رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہوگی۔ مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ صدقہ جو ہے، یہ جو ہم اپنی جان کا صدقہ دیتے ہیں، کیا یہ عام آدمی کو دیا جا سکتا ہے یا کس کو دیا جانا چاہیے؟ جی جو لفظ صدقہ ہے نا، یہ زکوٰۃ کے لیے بھی بولتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم خیرات کرتے ہیں اپنی جان کا جو بھی، اسے بھی ہم یہ صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ جہاں تک زکوٰۃ کی یا اس طرح کے جو دیگر اصناف ہیں جن پر لفظ صدقہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا کفارے کا جو صدقہ ہوتا ہے، یہ سارے فرائض صدقات کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے تو مستحقین کو ہی دینا لازم، اور اس کے لیے ہمارے فقہا نے تعین کیا ہوا ہے کہ کون سی چیز کہاں کس طرح لگے گی۔ جو اس کے علاوہ آپ خیرات کرتے ہیں وہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو اس میں اتنی پابندی نہیں ہے جو پابندی مستحق ہونے کی فرائض صدقات کے اندر موجود ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو پہلے بات چل رہی تھی، میں اسی بات کو اب آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بات کہ وہ مستحق ہے یہ پتہ کرا لیں۔ اب جب وہ مستحق آپ کے علم میں آ گیا تو اب اس کو یہ بتا کر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے؟ اگر آپ کی دانش میں آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ وہ مستحق ہے تو اس کو یہ بتانا ضروری ہے۔ اچھا میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک تو مصارف زکوٰۃ پالیسی بتا دی اسلام کی، لیکن اس میں کس پر ترجیح دینی چاہیے؟ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو پہلے اس کی ترجیح دینی۔ اور دوسرا چونکہ وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر اس کی وعید کیا ہے اور عذاب کس نوعیت کے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، بے سکونی اور بے اطمینانی کس طرح ہمیں گھیرتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آپ کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ دینے والے کا مال محفوظ ہوتا ہے، اور خشکی اور تری میں جو تمہارے مال پر مصیبت آتی ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو مال کے زکوٰۃ نہ دے کر اپنے مال کو شر کے حوالے کر اچھا ایک یہاں اور میں چاہوں گا آپ فرما دیں کہ جو مال جس کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، پہلے جزوی طور پر بات ہوئی، اس کی پھر نمو اللہ کس طرح کرتا ہے، اس حوالے سے بھی باقاعدہ اللہ نے ہدایات فرمائی ہے، اس میں برکت پیدا سبحان اللہ، جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں ایسے بڑھا دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ کو ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ
کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو میرا مال کم ہوتا ہے، بلکہ آپ کو وہ لوگ ضرور ملیں گے جو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہیں گے میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرا مال بڑھا دیا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ آپ نے بات فرمائی کہ کس کو دیں، سب سے پہلے تو سادات اور جو بنی ہاشم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کے احترام، ان کے وقار، ان کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا ہے اور یہ ہستیاں بہت عظمت والی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ آپ پر فرض ہے کہ اگر ان کی کوئی حاجت ہے تو ان کی خدمت کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اس طرح پیش کریں جیسے ایک غلام اپنے آقا کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے۔ پہلے آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، جو آپ کے بہن بھائی ہیں اگر وہ محتاج ہیں، ان کی اولادیں محتاج ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے چچا چچی، پھپھا پھوپھی ان لوگوں کو دیکھیں گے، پھر آپ اپنے ماموں خالہ، یہ جتنے رشتہ دار ہیں یہ سارے آپ کی زکوٰۃ کے اولین مستحقین ہیں، آپ کے رشتہ جو آپ کے زیادہ قریبی ہے وہ اتنا زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد اب آپ آئیں گے اپنے سوسائٹی کے افراد کی طرف جو محتاج اور مستحق ہیں، ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں گے۔ اگر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور آپ کی شہر کے لوگ زیادہ مستحق ہیں تو پہلے آپ ان تک پہنچائیں اور اس کے بعد آپ دیگر شہروں میں اور دیگر ممالک پہ بھی چاہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا بھی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دنیا کو عطا کیا وہ ایک مکمل نظام حیات اور ضابطۂ زندگی تھا، اور فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کو جب ایک ریاست روادارانہ فلاحی معاشرہ مدینہ کے اندر تشکیل پا رہا تھا، ہجری کو زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے احکام نازل ہوئے، اور پھر ہمیں اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں پوری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ میں حکم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز اور ہمیں دولت اور ثروت عطا کر، اور پھر جب وہ اللہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے بھی بہت زیادہ وعید ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ۔ اور سالبہ ایک حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے مال عطا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا وہ اس میں بہت زیادہ بصیرت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ محدود مال، وہ قلیل مال جس کے ساتھ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور بندہ رہے، اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کے سبب انسان جو ہے وہ کلمہ شکر سے ہی غافل ہو جائے۔ سالبہ دوبارہ آئے اور پھر درخواست کی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کے اسوہ کو اختیار نہیں کرتا؟ اور اگر آپ نے فرمایا میں چاہوں تو میرے لیے پہاڑوں سے سونے اور چاندی کو پانی کی طرح بہا دیا جائے، لیکن میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک شکر گزار بندے کے طور پر کہ جو صبح کھائے اور شام کھائے اور صبح اس کی بارگاہ میں اپنا تشکر بجا لائے۔ بہرحال سالبہ کے لیے دعا ہوئی، اور پھر بھیڑ بکریوں کا جو اس کا ریوڑ تھا وہ اتنا بڑا کہ مدینے کی گلیاں اور پھر اس سے باہر وادیاں بھر گئیں۔ پہلے فرض پڑتا تھا، پھر جمعہ بھی گیا، اور پھر جب زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین بھیجے تو اس نے انکار کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید اس کے لیے کی اور پھر اس کے صدقے اور زکوٰۃ کو لینے سے انکار کیا، اور وہ خائب اور خاسر ہوا اور نقصان اٹھایا اس نے۔ تو ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلوب عطا کیا ہے، نظام حیات عطا کیا ہے، اس میں جو عبادات دی ہیں، اس میں صدقات اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو ہمیں بطور خاص ان حالات میں اپنانا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے اپنی ہمسائیگی میں وہ لوگ جو اس کے ضرورت مند ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ میں پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات اور ہدیہ حمد پیش کریں۔ میری جولی کو مر دے اے خدا
صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے خطا کاروں پہ کر نظر عطا صدقے محمد کے صدقے محمد کے رہے آباد معاشر تک خدا بندہ وطن میرا بنے نقشہ بہار جاویدانی کا چمن میرا تو ہم سے دور کر دے ہر وبا صدقے محمد کے صدقے محمد کے ہمیں سارے جہاں میں یا الہی سرخ رو رکھنا بنا میں پنج تن مولا ہماری آبرو رکھنا گرے ہیں ہمیں مولا اٹھا صدقے محمد کے صدقے محمد کے ہماری درد میں ڈوبی ہوئی یا رب صدا سن لے بطول پاک کے صدقے سے صائم کی دعا سن لے